खुदा उनकी तारीफ़ हो कि कोई भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक जलाली और कुदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आपके साथ और आप पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए, यीशु के नाम में आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से हमने 15 अबवाब मुकम्मल कर लिए हैं और आज हम 16वें बाब पर गौर करेंगे। और 15वां बाब जिसको हमने पिछली दफ़ा स्टडी किया था, पिछले हफ्ते में, उसमें हमने देखा था कि आसमान पर उस रोया में यूहन्ना आरिफ को एक तकरीब नज़र आती है जिसमें ख़ास 7 फरिश्ते निकलते हैं जो बड़े ख़ास लिबास पहने हुए, चमकदार, आबदार, और सीने पे सीना बांधे हुए सोने का, और एक चारों जानदारों में से जो खुदा के तख्त के पास 4 जानदार हैं, उनमें से एक जानदार जो है ना, उनको खुदा के कहर के साथ प्याले जाकर पकड़ाता है कि ये प्याले जो खुदा के कहर के हैं, 7 प्याले, उनको तरतीब से उलटने का वक्त आ गया है। और जितनी देर वो कहर के प्याले उल्टे जाएंगे उतनी देर तक खुदा के मकदस में कोई दाखिल ना हो सका, क्योंकि मकदस धुएं से भर गया था। और हमने देखा था कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि खुदा के नथनों में से गुस्से के वक्त धुआं निकलता है, आग और अंगारे निकलते हैं। तो इसलिए चूँकि खुदा के कहर के प्याले जो है, जिनके उल्टे जाने पर, जब 7वां कहर का प्याला उल्टा जाए, अगर वो आखिरी जो कहर का प्याला होगा उसके उल्टे जाने पर खुदा का कहर ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी देर तक वो कहर के प्याले उल्टे गए, रोया में पहले दिखाया जा चुका है मुकद्दस यूहन्ना को कि उतनी देर खुदा के मकदस में कोई भी दाखिल ना हो सका, क्योंकि खुदा उस वक्त गुस्से में है। जब खुदा के कहर के प्याले उल्टे जाएंगे तो आसमान पर पीछे क्या हो रहा होगा? खुदा ने ये पहले ही कलीसिया को, अपने मुकद्दसीन को ये सिखा दिया है कि जो कुछ ज़मीन पर होगा उस वक़्त जो आसमान पर कैफियत होगी, जो कुछ हो रहा होगा उसके मुतल्लिक भी मुकद्दसीन को पता है कि उस वक़्त आसमान पर क्या होगा। आइए अब हम इन 7 प्यालों के मुतल्लिक जो तफसील मुकाशवा की किताब के 16वें बाब में बयान की गई है उस पर गौर करते हैं। मगर उससे पहले कि हम इस तफसील पर गौर करें, मैं आपके लिए मुकाशवा की किताब के 16वें बाब की तलावत करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब के 16वें बाब में यूँ लिखा है, फिर मैंने मुकद्दस में से किसी को बड़ी आवाज़ से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ खुदा के कहर के 7 प्यालों को ज़मीन पर उलट दो। बस पहले ने जाकर अपना प्याला ज़मीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की परस्तिश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। और दूसरे ने अपना प्याला समुद्र में उल्टा और वो मुर्दे का सा खून बन गया और समुद्र के सब जानदार मर गए। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्ता को ये कहते सुना कि कदूस जो है और जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया और तूने उन्हें खून पिलाया, वो इसी लायक है। फिर मैंने कुर्बान गाह में से ये आवाज़ आती सुनी कि ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का अख्तियार दिया गया। और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफ्र बका जो इनाफतों पर अख्तियार रखता है, और तौबा न की कि उसकी तमजीद करते हैं। और 5वें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया। और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे और अपने दुखों और नासूरों के बाइस आसमान के खुदा की निस्बत कुफ्र बकने लगे और अपने कामों से तौबा न की। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस सजदहा के मुंह से
اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑی زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا۔ اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلایا جائے۔ اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے۔ اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ آمین۔ پیارے عزیزو، پہلی آیت میں مقدس یوحنا یہ دیکھتے ہیں کہ مقدس میں کوئی بڑی آواز سے پکار کر 7 فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو جو تمہیں تھمائے گئے ہیں ان کو جا کر زمین پر الٹ دو۔ اب یہ جو خدا کے قہر کے 7 پیالے 7 فرشتوں کے پاس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فرشتے کو زمین پر خاص آفت لانے کا اختیار دیا گیا ہے، اور ہر ایک آفت کو خدا کے ایک قہر کے پیالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یقیناً ان فرشتوں کو اپنی ترتیب کا پتہ ہے کہ کس نے کون سا پیالہ کب الٹنا ہے، اور جب پہلا فرشتہ اپنا پیالہ زمین پر الٹے گا خدا کے قہر کا، تو لکھا کہ جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ اب یہ پیالہ جب الٹا جائے گا، خدا کی طرف سے یہ قہر جب پہلا آئے گا، پیالوں کا جو قہر ہے، تو تمام روئے زمین پر جتنے بھی انسان اس حیوان کی پرستش کرنے والے ہوں گے، چاہے کسی بھی شہر کسی بھی ملک میں ہوں، ان کو ایک بڑی سخت بیماری کی وجہ سے ایک بہت زہر آلود ناسور ان کے جسم پر نکل آئے گا، ایک بہت بڑا پھوڑا، ایسے پھوڑا جیسا کبھی انسانوں نے نہیں دیکھا۔ خدا کے قہر کا یہ آخری وقت ہے، تو خدا کوئی ایسی خاص بیماری ان کو لگا دے گا کہ جس کا اثر ایک شدید پھوڑے کی طرح ان کے جسم میں آ جائے گا اور وہ اس سے بہت کراہیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر کلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ جو اس حیوان کی پرستش کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھ پر لگوائی ہے، صرف ان کو یہ سزا ملے گی۔ یاد رکھیں کہ اس وقت خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ 1,40,000 بھی زمین پر ہوں گے، ان کو کوئی آفت نہیں چھوئے گی۔ خدا کے دوسرے لوگ جو ان کی منادی کی وجہ سے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اس حیوان کی چھاپ اپنے ماتھے پر نہیں لیں گے، کچھ نہ کچھ زمین پر چھپے ہوں گے، بچے ہوں گے، کیونکہ ابلیس تو خدا نہیں ہے، وہ ہر ایک جگہ ہر ایک کو پکڑ نہیں سکتا، ہر ایک کو تو خدا ہی پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ ایسے ایماندار ضرور ہوں گے جو اس وقت زمین پر ہوں گے اور ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف ابلیس کے ساتھ اس کے پرستش کرنے والے، اس کے پرستاروں اور اس کا نام لینے والوں اور اس کو خدا ماننے والوں کے ساتھ ہی ہوگا۔
پیارے عزیزو، جب یہ قہر کے پیالے الٹے جائیں گے تو اگر آپ کو مصر میں جب خدا نے 10 آفتیں بھیجی تھی، ان آفتوں کی ترتیب یاد ہے، اور اگر آپ نے وہ حوالے سارے پڑھے ہیں سنے ہیں تو ان آفتوں میں آپ کو ان مصر پر آنے والی آفتوں کی تھوڑی تھوڑی جھلک بھی نظر آئے گی۔ مثلاً تیسری آیت میں جو دوسرا فرشتہ اپنا پیالہ الٹے گا، وہ اپنا پیالہ دنیا کے سمندر پر الٹے گا، اور اس کی وجہ سے، اس پیالے کے الٹے جانے کی وجہ سے پورا جو سمندر ہے روئے زمین پر وہ خون بن جائے گا، اور سمندر کی ساری جاندار مر جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، مگر زمین سمندر کے مقابلے میں صرف 30% ہے، اور باقی 100% کا جو 70% حصہ ہے وہ سمندر ہے۔ یعنی 100 میں سے 30% زمین ہے، 70% سمندر ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے۔ تو اتنا بڑا جو سمندر ہے اس میں کتنی مچھلیاں اور کتنی جاندار، کتنی مخلوق بستی ہے۔ خربوں سے بھی زیادہ مخلوقات سمندر میں رہتی ہیں۔ اور وہ سب ایک ہی وقت میں، جب خدا کا قہر پہلے سمندر پر اٹھا جائے گا، جو کہ انسانوں کو بہت زیادہ خوراک دینے کا ایک وسیلہ ہے، تو وہ جو خوراک انسانوں کو سمندر سے ملتی ہے وہ ساری ایک ہی وقت میں فوراً مر جائے گی۔ اور سمندر کا پانی جو ہے وہ خون بن جائے گا۔ اتنا بڑا سمندر، اس کو کون خون بنا سکتا ہے؟ یہ خدا قادر جو ہے، قادر مطلق ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر جو زمین سے 3 گنا بڑا ہے، 3 زمینیں ہو تو ایک سمندر بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا سمندر جو ہے اس کو خدا پلک جھپکتے میں خون بنا دے گا، اور ساری اس کی نباتات اس سمندر کے پانی کے خون بن جانے کی وجہ سے مر جائیں گی۔ انسانوں کو خوراک مہیا کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ جو ہے وہ سمندر ہے۔ سمندری نباتات اور سمندری خوراک جو ہے انسان کی غذا کا بہت بڑا حصہ ہر روز ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب پہلا قہر کا پیالہ الٹا جائے گا تو یہ سہولت انسانوں سے چھین لی جائے گی، اور یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، بہت بڑی تباہی کا ایک پیش خیمہ ہوگا، جیسا نسل انسانی نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب یہ بھی غور کریں کہ اتنے جانور جب مر جائیں گے تو وہ تیر کر اوپر آ جائیں گے سمندر کے اوپر، اور جگہ جگہ بدبو اور گندگی، اور انسان کا جو گھر اتنا خوبصورت جو خدا نے بنا کے دیا تھا، اس گھر کو جب خدا تباہ کر رہا ہوگا تو کتنا گندا اور کتنا برا ہوتا چلا جائے گا یہ گھر خدا کی آفتوں کے سبب سے۔ اور چوتھی آیت بتاتی ہے کہ تیسرا قہر کا پیالہ جو ہے وہ زمین کے چشموں اور دریاؤں اور پانی کی جو نہریں ہم نے کھود رکھی ہوں گی ان پر الٹا جائے گا۔ یہاں پر دریاؤں اور پانی کے چشموں کا ذکر کیا گیا جو زمین پر موجود ہے، جن سے انسان پانی پیتا ہے۔ پیاس انسان کو لگ جائے تو اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو خدا نے پہلے سمندر کو سزا دی، سمندر کے وسیلے سے انسان پر آفت آئی، اور اب خدا اس دوسری آفت میں انسانوں کو پینے کے لیے پانی کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کر رہا ہے۔ جو زمین پر جتنے بھی چشمے ہیں، ٹھنڈے پانی کے، میٹھے پانی کے چشمے ہیں، دریا ہیں، جن کے پانی کو ہم صاف کر کے
پینے کا پانی نکالتے ہیں، جھرنے ہیں جہاں سے پانی بہہ کر آتا ہے، چشموں سے، پہاڑوں سے، وہ سب خون بنا دیے جائیں گے، زہر آلود بنا دیے جائیں گے، پینے کے لائق نہ رہے گا انسانوں کے لیے جو پانی زمین پر موجود ہے۔ اور 5ویں آیت میں ایک اور خدا مسٹری بتا رہا ہے، ایک کہ خدا نے ایک خاص فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے ازل سے ہی، جو جب سے اس نے یہ مخلوقات بنائی اس وقت سے خدا نے ایک فرشتے کو پانی کا فرشتہ بنایا ہوا ہے جو پانی پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور وہ 5ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے، تو نے یہ انصاف کیا۔ کیونکہ انہوں نے کن کی بات کر رہا ہے؟ زمین کے رہنے والے لوگوں نے مقدسین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آئے، ان کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پانی کا جو فرشتہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے اور تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو پانی کو کنٹرول کرنے والے بھی خدا کی طرف سے ایک مقدس فرشتہ ہے جو 5ویں آیت میں ہمیں خدا کے انصاف کو جو ہے پسند کرتے ہوئے اونچی آواز میں خدا کو داد دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ خدا تیرا یہ کام بالکل ٹھیک ہے، تو انصاف کر رہا ہے اپنے لوگوں کا جو روئے زمین پر ہزاروں سالوں سے مقدسین رہے ہیں، جن کو ستایا گیا، زمین پر مارا گیا، دکھ دیا گیا۔ اب خدا ان سب اپنے مقتولوں کا انصاف بھی کر رہا ہے اور ان کے خون کا بدلہ بھی لے رہا ہے، سرکشوں، باغیوں سے، ابلیس اور ابلیسی لوگوں سے۔ اور 7ویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ قربان گاہ میں سے بھی ایک آواز آتی سنی کہ خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ آسمان پر جو قربان گاہ ہے خدا کے حضور، وہاں پر بھی کوئی ہستی پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ خداوند قادر مطلق، تیرے سارے فیصلے راست اور درست ہیں، جو کچھ تو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، یہی کرنا چاہیے تھا، یہی ہونا چاہیے تھا تیرے مخالفوں کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے مخالفوں کو کس طرح زمین پر تڑپا رہا ہے۔ پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا پینے کے لیے، سمندری خوراک بھی ختم ہو جائے گی، گندگی بھی تمام روئے زمین پر بے حد بڑھ جائے گی، بدبو ہر پورے زمین پر چھا جائے گی ان سمندری جانوروں کے مرنے سے۔ اور کہاں سے ایسا سسٹم ان کے پاس ہوگا کہ وہ اتنے جانوروں کو کہیں دفن کر سکے، کہ ان کو آگ لگا سکے، کہ ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہوگی، جو سمندر کے جانور جو مر کر ان کی لاشیں زمین پر آ جائیں گی۔ کہ جب چوتھا فرشتہ اپنے اختیار کو استعمال کرے گا اور سورج کی تپش کو انتہائی بڑھا دے گا، زیادہ تیز کر دے گا، کہ اتنا سورج تیز ہو جائے گا، اس کی گرمی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ زمین پر آدمی جیسے آگ سے جھلس جاتا ہے۔ تو خدا آگ کی طرح انہیں جھلسا دے گا سورج کی گرمی سے۔ تو سورج کا اس قدر تیز ہو جانا اور روئے زمین کے انسانوں کا اس آگ سے جھلس جانا، اور پھر جھلسنے کے بعد خدا کے خلاف غلط زبان کا استعمال کرنا، خدا کی نسبت کفر بکنا، خدا کے خلاف بولنا، جو ہے وہ انسانوں کے غصے اور خدا کے خلاف جو ان کے دل میں نفرت آ جائے گی، اس کا اظہار ہم اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا، خدا کے نام کو انہوں نے خدا کے خلاف غلیظ زبان استعمال کریں گے۔ اور اہم بات یہ کہ خدا 9ویں آیت کے اندر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ خدا اب بھی انتظار کر رہا ہے۔ ان سزاؤں کو دینے کے پیچھے خدا کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے
اور میں ان کو معاف کر دوں، ان کو جو توبہ کرے میں ان کو بچا لوں۔ خدا ان لوگوں پر جنہوں نے چھاپ ابلیس کے اپنے ماتھے اور ہاتھ پر لی ہے، اس کی مہر اپنے ماتھے اور ہاتھ پر لگوائی ہے، خدا ابھی بھی ان کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں تو خدا ان کو معاف کر دے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ نہ کی۔ خاص طور پر یہ بات لکھوائی جانے کا مقصد یہ کہ خدا ابھی بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا کہ جو انسان توبہ کرے میں اس کو بچا لوں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ خدا بار بار آفتوں میں ان کو موقع دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن وہ توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں یسائی کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی۔ آمین۔ دیکھیں اس آیت میں اخیر زمانے کے تعلق سے اور اپنی قوم کو شفا دینے کے تعلق سے، جب وہ روحانی طور پر شفا پا جائیں گے اور یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، اس وقت کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اخیر زمانے کے آخری دنوں کی بات کی جا رہی ہے اس آیت میں، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سورج کی روشنی 7 گنا بڑھ جائے گی، 7 ٹائمز گریٹر ہو جائے گی سورج کی روشنی۔ تو یہ 7 گنا بڑھ جانا روشنی کا، سورج کا، یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ سورج کی تپش اگر ہم دیکھیں کہ جو دنیا کے زیادہ گرم علاقے ہوتے ہیں، گرمی میں وہاں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے 50 ڈگری کے قریب ہوتا ہے، تو اگر 7 گنا بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ 350 ڈگری کا ٹیمپریچر ہو جائے گا زمین پر۔ اس لیے یسوع ناصری نے اشارتاً بتایا کہ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، یعنی وہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلتے نظر آئیں گے، اور بڑے بڑے عجیب کیا کیا ہوں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی، لیکن یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں یہ تو کلام مقدس میں واضح طور پر لکھی گئی ہیں کہ سورج کی گرمی بڑھ جائے گی۔ تو کتنی کو گرمی بڑھے گی؟ جیسے انسانوں کی جو جلد ہے وہ جھلس جائے گی۔ یسائی کی کتاب تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ 7 گنا تک بڑھ جائے گی سورج کی روشنی اور سورج کی تپش اور گرمی۔ اندھیرا چھا جائے گا، یعنی سورج جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا، روشنی دینی بند کر دے گا۔ پہلے سخت گرمی سے مار رہا تھا، اور جب سورج روشنی نہیں دے گا تو ایک دم اندھیرا آ جائے گا اور سردی بھی بڑھ جائے گی، اور مواصلاتی نظام اور یہ جو انسان کے بجلی کے کنیکشن ہے یہ تو ویسے ہی خراب ہو چکے ہوں گے، کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہوگی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جو نظام ہے، جو الیکٹرک کا نظام ہے، بجلی پیدا کرنے کا نظام، یہ سارے خراب ہو جائیں گے طوفانوں کی وجہ سے۔ گرمی جو جلسا دینے والی گرمی پڑے گی، اس سے چیزیں تباہ ہو چکی ہوں گی زمین پر۔ تو جب ایک دم گرمی کے بعد اندھیرا آئے گا تو سخت سردی بھی ہو جائے گی، اور اوپر سے پھر لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ انسان ہیں جن کے جسموں پہ ایک بہت برا ناسور پیدا ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا پھوڑا ان کے جسموں پہ نکلا ہوا ہے، جو پہلے پیالے کے الٹے جانے سے ان کے جسموں پر آیا تھا۔ ایک تکلیف دہ ناسور ان کے جسموں پر آیا تھا، اور اب یہ جھلسا دینے والی جو گرمی ہے، اس کی وجہ سے ان کی جلد، ان کی سکن بگڑ جائے گی، کیونکہ آگ جب کسی شخص کو لگ جائے، اس کے جسم کے کسی حصے پر بھی آگ لگ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آگ سے اس کا چہرہ یا جسم کا وہ حصہ جہاں آگ لگ جائے بدنما بن جاتا ہے، دیکھنے کے لائق نہیں رہتا، اور اس سے گھن آتی ہے، اور وہ بہت بھیانک دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ حصہ، جس جسم کے حصے کو آگ لگ جائے۔ تو اتنی گرمی سے انسانوں کے جسموں کا کیا حال ہوگا؟
زمین پر رہنے والے انسانوں کو، کہ جیسے کسی کو آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیا ہو، ایسے ہوں گے انسان۔ ایک اور بڑی تبدیلی لائے گا کہ جو برف کے بڑے بڑے ذخیرے زمین پر جمع ہیں، گلیشیئرز ہیں، انٹارکٹیکا کا جو سمندر ہے، جو برفانی سمندر ہے، جو ہزاروں سالوں سے جمی ہوئی برف ہے، جو اس وقت سے جمی ہوئی برف ہے جب نوح کا طوفان آیا تھا، اور سورج کی گرمی اگر اتنی بڑھ جائے گی تو یہ برفیں پگھل جائیں گی، اور سطح سمندر جو پانی کی سطح کتنی بلند ہو جائے گی۔ تحقیق کرنے والے ایک ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے کہ سن 2100 میں، یعنی آج سے 78 سال بعد، جو موجودہ گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے جو سطح سمندر ہے وہ 2 فٹ تک اوپر جا سکتی ہے، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر پانی کی جو سطح سمندر کی پوری دنیا میں اگر وہ 2 فٹ بھی اوپر چلی جائے تو اس سے دنیا کے اربوں لوگ مر سکتے ہیں۔ گرمی زمین پر آئے گی چند دنوں کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس آفت میں جو چوتھا پیالہ ہے جب وہ سورج پر الٹا جائے گا، خدا کا فرشتہ جب پورے اختیار کے ساتھ سورج کی تپش کو بڑھا دے گا، یعنی سورج کا جو فاصلہ ہے، موجودہ فاصلہ زمین سے، کبھی بھی وہ اس اپنے روٹ کو اس نے تبدیل نہیں کیا، وہ فاصلہ کبھی بھی کم نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فزکس کے جو قوانین ہیں اس میں تھوڑی تبدیلی خدا پیدا کرے گا، اور سورج کا اور زمین کا فاصلہ تھوڑا کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سورج کی جو گرمی ہے وہ زیادہ جھلسا دینے والی بن جائے گی، تپش بہت زیادہ محسوس ہوگی زمین پر انسانوں کو، اور اس کی وجہ سے ان کے بدن جل جائیں گے، جلے ہوئے انسانوں کی طرح کے بن جائیں گے انسان۔ گلیشیئرز، انٹارکٹیکا کی جو برف ہے وہ پگھل کر سمندر کے پانی کو کتنا اونچا لے جائے گی، جیسے یسوع ناصری نے لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں کہا تھا۔ ایک بہت ہی خاص ہنٹ دیا تھا جو کہ لوکا کی انجیل کے 21ویں باب کی 25ویں 26ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ آمین۔ دیکھیے یہاں پر صاف کہا جا رہا ہے کہ اس آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اب آسمان کی قوتیں 2 طرح کی، ایک تو وہ جو تاریکی کے تاثیریں ہیں، گرائے ہوئے فرشتے ہیں، جن کا ذکر پولس رسول نے کیا کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں بسیرا کرتی ہیں۔ ان کو بھی پھینک دیا جائے گا ہم زمین پر۔ اور پھر جو آسمان کی دوسری قوتیں ہیں، یعنی سورج ایک قوت ہے جو زمین پر جتنی بھی نباتات ہیں، پھل پودے فصلیں، ان کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کو گرمی کی ضرورت ہے، خاص تپش کی ضرورت ہوتی ہے، جو حرارت ہے وہ سورج مہیا کرتا ہے، لیکن جتنی وہ اس کو مہیا کرنی چاہیے اتنی ہی وہ مہیا کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ساری کیلکولیشن کر کے اس کو ایک خاص فاصلے پر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ فاصلہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے، اگر وہ فاصلہ بڑھ جائے تو زمین پر سردی زیادہ ہو جائے گی، لیکن اگر وہ فاصلہ تھوڑا کم ہو جائے تو زمین پر گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اگر جھلسا دینے والی گرمی زمین پر آئے گی اس دور میں جب 5واں پیالہ الٹا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جائے گا، یعنی خدا فزکس کے قوانین میں تبدیلی لائے گا، جو فزیکل لاز ہیں ان میں خدا تبدیلی لائے گا، جو پہلے کبھی نہیں خدا نے دنیا میں ہونے دی،
جو کچھ اس نے کیلکولیٹ کیا ٹھیک طرح سے اس کو اسی طرح مقررہ وقت تک کیلکولیٹ کر کے اسی طرح جاری رکھا۔ اس لیے کلام خدا جب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے لوکا کی انجیل میں کہ ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ زمین پر جو لوگ اس وقت زمین پر موجود ہوں گے جن کو خدا سزا دے رہا ہوگا، وہ آسمان پر ہر روز بلاؤں کو دیکھیں گے۔ بلاؤں کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں وہ جن بھوت نظر آئیں گے، مطلب یہ کہنے کا کہ آسمان پر جو سورج چاند ستارے جن کو ہم ہمیشہ صحیح جگہ پر دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہوں گی، بڑی بڑی آندھیاں اور آئیں گی اور طوفان آئیں گے ہر طرح کے، کیونکہ سمندر کا پانی بھی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا برفوں کے پگھلنے سے، گرمی کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے۔ جو برف کے ذخیرے خدا نے جمع کیے ہوئے ہیں، انٹارکٹیکا کی جو ساری برف ہے، دنیا کے گلیشیئرز ہیں، برفیں ہیں، وہ پگھل جائیں گی پہاڑوں پر پڑی ہوئی برفیں۔ تو کیا ہوگا؟ سمندر کی سطح بہت پانی کی بلند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے بھیانک طوفان آئیں گے ساحلی علاقوں پہ اور دنیا مر جائے گی، اور خوف سے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، کیونکہ آسمان سے بھی آفتیں آ رہی ہیں اور نیچے سے سمندر جو ہے وہ بھی انسانوں کو ڈرا ڈرا کر ہر وقت لوگ جو ہے نا خوف کی زندگی گزاریں گے، انتہائی خوف کی۔ اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کی جان میں جان نہ رہے گی۔ مگر پیارے چیزوں دیکھیں کہ 9ویں آیت میں خدا ابھی بھی ان لوگوں کے لیے دل میں رحم رکھتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں ان آفتوں کے سبب سے تو خدا کو خوشی ہوگی، کیونکہ در حقیقت خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہاں پر بھی 9ویں آیت میں کہا گیا کہ آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ یہاں پر بھی یہ خاص جو الفاظ لکھائے گئے ہیں یہ خدا کے دل کی بات ہے کہ خدا یہ آفتیں کیوں بھیج رہا ہے کہ یہ جو میرے مخالف لوگ ہیں، جو ابلیس کو خدا مان رہے ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو خدا کو خوشی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو زندگی دینے کی جو قدرت رکھتا ہے وہ ان کو زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ توبہ نہیں کر رہے بلکہ مسلسل خدا کی نسبت کفر بکیں گے اور ان کے دل نہیں بدلیں گے، اتنی مہر کھانے کے بعد، اتنا دکھ سہنے کے بعد، ایسی آفتیں جو کبھی انسان نے دیکھی نہیں، سوچی نہیں، جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جب وہ آفتیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت بھی لوگ خدا کی قدرت اور اختیار کو سجدہ نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں اس سے، اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے، جو کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں، لیکن وہ معافی نہیں مانگیں گے، وہ توبہ نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسموں پہ ایک بہت بڑا پھوڑا نکلا ہوا ہے، ان کو خدا نے مرنے نہیں دیا، نہ اس پھوڑے کی وجہ سے، نہ اس جھلسا دینے والی گرمی کی وجہ سے۔ جسموں کی حالت بگڑی ہوئی ہے، بھیانک چہرے ہو چکے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑے بھی ہوئے ہوں گے جھلسا دینے والی گرمی کی وجہ سے، لیکن خدا نے ان کو مرنے نہیں دیا اور زندہ رکھا، کیونکہ خدا ان کو تڑپا رہا ہے تاکہ یہ کسی طرح سے توبہ کر لیں، لیکن یہ توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب اندھیرے میں انسان کا رہنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اندھیرے میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کب روشنی دوبارہ دیکھنے کو ملے گی تو وہ کیا عالم ہوگا، کیونکہ یہ جو انسان ہے، جو اس وقت کے خدا کے مخالف انسان ہوں گے، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہوگی، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو ان پر آفتیں بھیج رہا ہے وہ کتنی دیر تک اب اس اندھیرے کو قائم رکھے گا۔ جیسے یسوع نے کہا تھا کہ یسوع کے آنے کے وقت سورج اپنی روشنی نہیں دے گا، چاند بھی تاریک ہو جائے گا، تو یہ وہی بات ہے جو یہاں پر اس وقت پوری ہوگی۔
देखिए मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 29वें आयत में यीशु ने कहा कि फौरन उन दिनों की मुसीबतों के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये वही जो पांचवा प्याला है, जब ये उल्टा जाएगा, ये उस दौर की बात थी जो यीशु नासरी ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 29वें आयत में बयान की, जिसको हमने यहाँ पर अभी देखा और अब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि उस हैवान के तख्त पर जब वो पांचवा प्याला उल्टा जाएगा तो तमाम रोई ज़मीन पर अंधेरा छा जाएगा और ऊपर से ये वो लोग होंगे जिनके जिस्मों पर फोड़े निकले हुए हैं पहले प्याले के उल्टे जाने से, और ये दर्द से बेहाल होंगे और अपनी जुबानें काटेंगे। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इनकी दर्द को खुदा बढ़ा देगा और अपने दुखों और नासूरों के बाइस लोग एक मरतबा फिर इस आफत में भी खुदा की निस्बत कुफ्र बकेंगे और अपने कामों से तौबा ना करेंगे। आखिरी आफतों में से जो चौथी आफत है, जो चौथा प्याला और पांचवा प्याला है, उनको बयान करते वक्त इस बात पर जोर दिया गया है कि खुदा इंतजार कर रहा है कि ये लोग तौबा कर लें, लेकिन ये तौबा नहीं करेंगे। और अब मुकाशवा की किताब के 16वें बाब की 12वीं से 14वीं आयत में यहाँ पर छठे प्याले के ताल्लुक से इस तरह लिखा है कि छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मतलब खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। यानी पांचवें प्याले के उल्टे जाने के बाद जिसमें अंधेरा आ गया था, जो अगली आफत है वो है कि जिसमें खुदा दरिया फरात के पानी को सुखा देगा ताकि मशरिक के जो मुल्क है वहां के बादशाह अपनी फौजों को लेकर इसराइल की तरफ बढ़ें, जो खुदा का ज़मीन पर मक़दस है, जिस जगह को खुदा ने अपने लिए मखसूस की है, मसा की है, उस पर हमला करने के लिए आएंगे। बड़ी फौज आएगी, इसलिए दरिया फरात के पानी को सुखा दिया जाएगा। वो दरिया फरात के पानी को खुदा इसलिए सुखाएगा ताकि इस इलाके से जो फौजें आएंगी, जो एशिया का इलाका है, इसराइल पर हमला करने के लिए, उनके लिए राह तैयार हो जाए, क्योंकि ये हर मजदून के इलाके की वादी में पहुंचेंगी यरूशलेम पर हमला करने के लिए। इसलिए दरिया फरात का पानी सुखा दिया जाएगा ताकि फौजें जो है वो को दिक्कत ना और वो यरूशलेम की तरफ बढ़ कर आए, क्योंकि खुदा इनको खुद यरूशलेम की तरफ खींच कर लाएगा, अपने मुखालफिन को और उनकी फौजों को। और जब रोया में ये दिखाया जा रहा है कि उस हैवान यानी उस मुखालफे मसीह और उसके साथ जो झूठा नबी होगा, उनके मुंह में से नापाक तासीरें मेंढकों की सूरत में निकलती हैं, जो शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जिनका काम ये होगा कि वो सारी दुनिया के बादशाहों को गुमराह करें और उनको तैयार करें कि वो अपनी अपनी फौजें लेकर सब लोग इसराइल की तरफ बढ़े, वो मुल्क जो खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को दिया था, जहाँ उसने अपना तख्त लगाया ज़मीन पर, जिस जगह को उसने अपने लिए मखसूस किया, जहाँ पर उसके इकलौते बेटे यीशु नासरी ने तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान कुर्बान की, जहाँ यीशु का मुकद्दस लहू बहाया गया, फिदिया दिया गया नस्ल इंसानी का, उस जगह की तरफ दुनिया की सारी फौजें हैं जो वो मार्च करेंगी, क्योंकि अबलीस की तरफ से ये ख़ास गुमराह करने वाली जो तासीरें उनके मुंह में से निकलेंगी, जिनको मुकद्दस यूहन्ना ने इस रोया में देखा, उनका काम ये होगा कि वो दुनिया के बादशाहों को कायल करें कि वो सारे अपनी फौजें लेकर यरूशलेम इसराइल की तरफ आ जाएं हमला करने के लिए। इसीलिए खुदा ने खुद तैयारी कर दी कि दरिया फरात के पानी को सुखा दिया जाएगा ताकि बड़ा लश्कर जो एशियाई फौजों का होगा, जो मशरिक के बादशाहों की फौजें आएंगी,
ان کو دقت نہ ہو، وہ آسانی سے ٹائم پر پہنچ سکیں، کیونکہ خدا نے ہر ایک چیز کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ خدا اپنے مقررہ وقت پر ان کو وہاں پر لے کر آئے گا، کھینچ کر ان کو، اور پھر وہاں پر خدا ان کے ساتھ جنگ کر کے ظاہر کرے گا کہ میں قادر مطلق خدا ہوں۔ اور 15ویں آیت میں یہ لکھا کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا رہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ یہاں پر خدا قدوس ان آفتوں کے دوران زمین پر جو اس وقت خدا کے لوگ ہوں گے جو کہ ان آفتوں کے وقت میں خود بھی محفوظ رہیں گے، ان کو ان آفتوں سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ خدا ان سے بھی کلام کر رہا ہے کہ تم اپنی پوشاک کی، یعنی اپنی روحانی زندگی کی اس وقت حفاظت کرنا، کمزور نہ پڑ جانا۔ یعنی ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اگر کمزور پڑ جائیں تو خدا کو اس بات سے خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے خدا اس دور کے اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو پہلے سے خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو میرا آنا چور کی مانند ہوگا، مگر تم خود جاگتے رہنا اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے اوپر داغ نہ لگنے دینا، دنیا کے ساتھ غلط کاموں میں حصہ نہ لینا، تاکہ تمہارا ننگا پن نہ ظاہر ہو۔ دیکھیں آدم اور حوا نے جیسے ہی گناہ کیا تھا تو سب سے پہلا جو انہیں احساس ہوا تو اپنے ننگے پن کا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ گناہ میں گرتے ہیں تو آپ خدا کے حضور میں ننگے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ آپ ننگے پھریں، یعنی روحانی ننگے پن کی بات کی جا رہی ہے۔ یسوع کا لہو موجود ہے آپ کو اور آپ کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے۔ یہ آیت جو ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، آج بھی جو کلیسیا ہے، جو پرانے زمانوں کی کلیسیا تھی، اس کے لیے بھی اس آیت کا اتنا ہی خاص مطلب تھا جو اس اخیر زمانے میں ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا، اور آج آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی گواہی کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنی جو مقدس زندگی ہے، پاکیزگی ہے، جو خدا کی فرما برداری کرنی ہے، اس کا بھی دامن کس کے پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا، اس پر اپنی گرفت ہمیشہ مضبوط رکھنی ہے۔ ہمیں ہر حال میں خدا کی ہمیشہ فرما برداری کرنے کی کوشش کرنی ہے 100%، تاکہ خدا ہم سے خوش رہے اور ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہمیں اس دنیا کی مانند نہیں بننا، دنیا کے گند کو، کیچڑ کو اپنے اوپر گرا کے اپنے آپ کو داغدار نہیں بنانا۔ ہمیں اپنی پوشاک کی حفاظت کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع کے لہو نے آپ کو اور مجھے ایک پوشاک دی ہے اور ہمیں ڈھانپ لیا ہے۔ آج آپ اور میں یسوع کے لہو کی وجہ سے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ آسمانوں پر ہمیں سفید پوشاکیں بھی ملیں گی جو سچ مچ کی ہوں گی اور ہمیشہ تک ہمارے پاس رہیں گی۔ لیکن آج جب ہم زمین پر ایک خاص وقت میں رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے روحانی ننگے پن کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ننگے ہوں اور دنیا سے اپنی پوشاک پر داغ لگوائیں۔ ہمیں دنیا کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے، ان کے جیسے کام نہیں کرنے، ان کے جیسا نہیں بننا، یہ چاہتا ہے خدا آپ سے۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے۔ ہرمجدون کی وادی، یہ اسرائیل کی وادی بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، تقریباً 20 میل لمبا اور 25 میل چوڑا میدان ہے، علاقہ ہے، جہاں وہ مینڈکوں کی صورت میں نکلنے والی جو 3 تاثیریں ہیں، روحیں ہیں، جو ابلیس کے منہ سے نکلی، جو جھوٹے نبی کے منہ سے نکلی، جنہوں نے دنیا کے بادشاہ کو گمراہ کیا، یعنی مخالف مسیح کی باتوں سے اور جھوٹے نبی کی باتوں سے دنیا کے سارے بادشاہ گمراہی میں پڑ جائیں گے اور اپنی فوجیں تیار کر کے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔
اور ان فوجوں کو کہاں جمع کیا جائے گا؟ اس ہرمجدون کی وادی میں، جس کے متعلق دنیا کے بڑے بڑے سپہ سالاروں نے آج بھی اور صدیوں سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جنگ کے لیے بہترین میدان ہے۔ یہ جو ہرمجدون کی وادی ہے، آپ نے انجیل مقدس میں گلیل کے علاقے کا، گلیل کی جھیل کا بڑا ذکر سنا ہوگا۔ تو جو گلیل کا علاقہ ہے جہاں پر وہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے آگے ہرمجدون کا جو علاقہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، جو ایک وسیع اور بہت زرخیز زمین ہے۔ اس وقت اس کی ویڈیوز موجود ہے، میں نے دیکھا ہے یوٹیوب میں اس ہرمجدون کی وادی کو، اور یہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر چوڑا اور لمبا علاقہ ہے، اور بہت بڑا ایسا بہترین جگہ ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے فوجی لیڈروں نے کہا کہ یہ جنگ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اب پیاری عزیزو، ایک اہم بات آپ کو یہاں پر غور کرنی ہوگی کہ فوجیں ہرمجدون کی جب وادی میں پہنچیں گی تو ہرمجدون کی جو علاقہ ہے وہاں پر وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ اصل میں یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یروشلم میں آ کر وہ تباہی اور بربادی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہرمجدون کی وادی میں بھی جنگ ہوگی، لیکن جو جنگ یروشلم شہر میں ہوگی وہ بڑی بھیانک ہوگی۔ اس لیے یہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ 42 مہینے تک جو یروشلم کا علاقہ ہے وہ غیر قوموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور اس کو پامال کریں گی، اور بالآخر جب یہ فوجیں وہاں پہنچیں گی تو خدا ان سب کو اکٹھا کر کے وہاں ان سے بدلہ لے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ میں ہوں خدا، قادر مطلق خدا، جس سے تم جنگ کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ جنگ در حقیقت قوم بنی اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگی، یہ خدا کے خلاف ہوگی جنگ۔ مخالف مسیح اور جھوٹا نبی دنیا کی قوموں اور ان کے بادشاہ اور ان کی فوجوں کو لے کر آئے گا در حقیقت خدا سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور خدا سے جنگ میں کون جیت سکتا ہے؟ ساری دنیا کی فوجیں اگر یہ 100 گنا 1000 گنا بھی بڑھ جائیں تو یہ خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خدا ایک پلک جھپکتے میں سب کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے، لیکن وہ انسانوں کی آنکھوں کے سامنے اپنے نام کی تقدیس کرائے گا۔ ان کو جب وہ ہرمجدون کی وادی میں آ کر جمع ہو جائیں گی فوجیں، یسوع کی آمد کا وقت ہو جائے گا اور خدا ان پر بڑا شدید قہر نازل کر کے ان فوجوں کو برباد کر دے گا۔ پیارے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ اور پھر 18ویں آیت میں لکھا کہ پھر بجلی اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا۔ ہاللیلویہ! دیکھیں، جب 7واں پیالہ الٹا جائے گا جو خدا کے قہر کا آخری پیالہ ہے، تو جو کچھ زمین پر ہوگا وہ کیا ہے کہ ایک ایسا بڑا زلزلہ بھونچال آئے گا کہ جیسا نسل انسانی میں، پوری نسل انسانی میں کبھی بھی نہیں آیا۔ ایسا بڑا زلزلہ کبھی بھی نہیں آیا۔ دنیا نے بڑے بڑے بھیانک زلزلے دیکھے ہیں صدیوں سے، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں وقتاً فوقتاً زلزلے آتے رہتے ہیں اور بڑے بھیانک زلزلے آتے ہیں، لاکھوں لوگ بھی زلزلوں میں مرے ہیں۔ لیکن وہ زلزلے صرف اور صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹریلر تھے اس بڑی فلم کا جو اخیر زمانہ میں چل رہی ہے۔ یعنی وہ زلزلہ جو روئے زمین پر آئے گا، ایسا بڑا زلزلہ کہ کلام خدا کہتا کہ ایسا بڑا اور شدید اور بھیانک زلزلہ کبھی نہیں آیا انسانی تاریخ میں جس سکیل پر وہ زلزلہ آئے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ 19ویں آیت میں اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو کر قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلایا جائے۔ یہاں پر بڑا شہر
बाबल का वो दारुल हुकूमत भी है जो शायद दोबारा रिस्टोर हो जाए। कदीम बाबल जो था वो दोबारा आखिर ज़माने में शायद रिस्टोर हो जाए, और जब वो बहाल हो, दोबारा से तामीर करके उसको मुखालिफ मसीह के दौर में खड़ा किया जाए, तो क्या होगा? शायद वो फिर खुदा उसे तबाह कर देगा इस ज़िलज़ले में। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरे खुदा के कलाम की कुछ समझ रखने वाले जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इस बड़े शहर जिस पर इब्लीस का कब्ज़ा होगा, यानी यरूशलेम पर वो अपना तख्त लगाकर बैठा होगा। क्योंकि यरूशलेम ज़मीन पर दर हकीकत वो जगह है जहाँ खुदा का अपना तख्त है। ज़मीन पर और कोई जगह नहीं जहाँ खुदा का तख्त हो, वो जगह यरूशलेम है। इब्लीस भी वहीं पर अपनी पूजा और प्रस्तश कराना चाहता है, ताकि जहाँ ज़मीन पर खुदा ने जिस जगह को अपने लिए रखा है, वो भी वहीं से बैठकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहेगा। खुदा की कॉपी करेगा, खुदा की मानद बनने की कोशिश करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बात यरूशलेम के ताल्लुक से की जा रही है कि बड़ा शहर गिर पड़ा, यानी उसकी बादशाही जो उसने यरूशलेम में कायम की होगी, जो अपना नेटवर्क कायम किया होगा, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। जब यीशु नासरी ज़ैतून के पहाड़ पर आएँगे और जैसे ही उनके पाँव ज़मीन ज़ैतून के पहाड़ पर आकर रुकेंगे, उसी वक़्त एक बड़ा ज़लज़ला आएगा और ज़ैतून का पहाड़ जो है वो फटकर दरमियान में से 2 टुकड़े हो जाएगा। यानी यरूशलेम शहर में भी एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा। उसी ज़लज़ले की बात की जा रही है और नीचे से एक नई वादी निकल आएगी। ज़िकरिया नबी के सहीफ़े में यीशु की आमद के ताल्लुक से इस तरह बयान किया गया है। ज़िकरिया नबी का सहीफ़ा उसके 14वें बाब की मैं पढ़ूँगा, तीसरी आयत से लेकर पढ़ूँगा 4थी आयत तक। तीसरी और 4थी आयत में पढ़ूँगा। यहाँ पर लिखा है, तब खुदावंद ख़ुरूज करेगा, यानी यीशु जो है ख़ुरूज करेगा, यानी चलेगा, आसमान से आएगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। किन कौमों से? जिनका ज़िक्र हमने पढ़ा कि वो हर मजदून की वादी में आकर जमा करेगा खुदा उन्हें, और फिर वहाँ पर यीशु उनसे जंग लड़ेगा। और उस रोज़ वो कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। तो ऐसे यीशु की आमद का नक्शा खींचा है ज़करिया ने इस नबूवत में, जो यीशु की आमद के ताल्लुक से है कि यीशु जब आएँगे कोहे ज़ैतून पर, तो कोहे ज़ैतून फट कर 2 टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा ज़लज़ला आएगा। और लिखा है कि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी में से होकर भागोगे। और लिखा है कि मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, एक नई नीचे से एक नई वैली निकल आएगी, एक बड़ी वादी निकल आएगी उस ज़लज़ले से, उस पहाड़ के फटने से। तो यरूशलेम में भी उस ज़लज़ले की वजह से एक बड़ी तब्दीली आएगी। अब 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है कि और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े होकर कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई, ताकि उसे अपने सख्त गज़ब की मैं का जाम पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। हालेलुया। देखें, एक तो वो बड़ा शहर जो है वो उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, और फिर खुदा कह रहे हैं कि बाबल को भी उस वक्त सजा दी जाएगी। यानी बाबल वो बेबीलोनियन जो नेटवर्क है और बाबली जो तासीर है जिसने दुनिया को गुमराह किया और अपना ज़मीन पर एक बड़ा अड्डा कायम किया, उसको खुदा की सख्त गज़ब की मैं पिलाई जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा उनको सज़ा उस वक़्त मिल रही होगी खुदा की तरफ से। और लिखा है कि बड़े शहर के तो 3 टुकड़े हो गए, मगर कौमों के शहर गिर गए। कौमों के शहर गिर गए।
قوموں کے شہر سے مراد دنیا کی ساری قوموں کے جو شہر ہیں وہ گر جائیں گے۔ ان قوموں نے، انسانوں نے بڑے بڑے شہر آباد کر لیے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت شہر بنا لیے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور ان شہروں میں جی بھر کر بدکاری ہوتی ہے، خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، خدا کے خلاف کفر بکا جاتا ہے، خدا کی مرضی کو پامال کیا جاتا ہے، خدا کے کلام کی نافرمانی ہوتی ہے بڑے بڑے شہروں میں دن رات۔ اور خدا کیا کرے گا؟ اخیر زمانہ میں ان سب بڑے بڑے شہروں کو گرا دے گا۔ اور پھر ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گئے۔ ٹاپو یعنی بڑے بڑے جو آئی لینڈز ہیں، جزیرے ہیں، جہاں بڑے بڑے امیر لوگ عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ یعنی ایسے بڑے زلزلے آئیں گے کہ وہ نیچے زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ اور صرف جزیرے ہی نہیں غائب ہو جائیں گے، زمین کے نیچے دفن ہو جائیں گے، لکھا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کا بھی پتہ نہ چلا۔ یعنی بڑے بڑے پہاڑ جو زمین پر موجود ہیں، جس میں K2 ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور اس طرح کے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لکھا ہے کہ ان کا بھی پتہ نہ چلا، وہ بھی زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ! کیسی زوراور خدا کی قدرت ہے کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ 21ویں اور آخری آیت میں لکھا، اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ پیارے عزیزو، 7ویں پیالے میں زلزلہ بھی آئے گا تمام روئی زمین پر، اور ایسا بڑا اور بھیانک زلزلہ جیسا جب سے انسان پیدا ہوا کبھی نہیں آیا، جس سے دنیا کے بڑے بڑے شہر بھی ختم ہو جائیں گے، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ بڑے بڑے جزیرے، آئی لینڈز جہاں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں عیاشی کرنے، سیر کرنے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سارے شہر تباہ ہو جائیں گے، لیکن ایک شہر ہے جو قائم رہے گا، وہ یروشلم ہے، جہاں یسوع آ کر اپنا تخت لگائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز کریں گے۔ یروشلم کو صاف کر دیا جائے گا، پاک کر دیا جائے گا، اس کو بچایا جائے گا۔ اس بڑے شہر میں یروشلم کی جو تبدیلی ہے وہ خوشی اور بہترین اس کو بنانے والی تبدیلی آئے گی۔ لکھا ہے کہ نیچے سے نئی وادی نکل آئے گی کوہ زیتون کے پھٹنے سے۔ اور اسی 7ویں پیالے کی آخری جو آفت ہوگی وہ ہوگی کہ آسمان سے، زلزلے کے ساتھ ساتھ آسمان سے بڑے بڑے اولے گریں گے، من من بھر کے، یعنی 40 کلو وزن کے اگر اولے آسمان پر سے برف کے بڑے بڑے گریں گے تو وہ انسانوں کو کس قدر ماریں گے اور کیسا زخمی کریں گے، اور کتنی بڑی آفت ہوگی انسانوں کے لیے۔ اور اس آفت کے بعد جو کہ بہت ہی سخت لکھا ہے، یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر برکا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی آفتوں کے باوجود انسان بدلیں گے نہیں، خدا کی نسبت مسلسل کفر بکتے رہیں گے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا باپ کے سارے فیصلے راست اور درست ہیں۔ اس نے یہ آفتیں جو انسانوں پر بھیجنے کے لیے اس طرح سے ان کو تیار کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، اس طرح سے اس نے پلان کیا ہے، تو بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ان آفتوں کے دور میں بھی جو اس کا نام لینے والے روئی زمین پر ہوں گے ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہیں گے۔ خدا کے مقدسین جو زمین پر اس وقت ہوں گے ان کو کچھ نہیں ہوگا ان بڑی آفتوں کے دور میں بھی، کیونکہ خدا کے فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو بچاتے رہیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔